अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मुर्दा खाना असकलम अरहम सलीम पार्ट 2। जबरान अभी नहीं मिल सकते, वो मम्मी के साथ हैं। घर में हर तरफ मेहमानों की रेल फैलती। सफ़ेद रंग की फिटेड शलवार कमीज़ पहने, सर को सफ़ेद सादे दुपट्टे से ढके, हल्का सा मेकअप किए फ्रेश सी ज़ूबिया सबसे मिल रही थी। पूरे घर की जिम्मेदारी इसके सर पर आन पड़ी थी। मेहमानों की इतनी बड़ी तादाद थी कि चंद लम्हों के लिए वो बौखला गई। जो भी आता वो जबरान और रुबीना हुसैन से मिलने का कहता, लेकिन वो दोनों अभी किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बेटा, कल भी इससे मुलाकात नहीं हुई। हमारी कल की फ़्लाइट है, हमने वापस चले जाना है। नफीस से जोड़े में मलबूस एक बूढ़ी खातून ज़ूबिया से गुजारिश कर रही थी। जबरान की सेकंड फुफ्फो थी। आप ऐसा करें, मेरे साथ आएँ, मैं रूम में मिलवा देती हूँ। मम्मी भी वहीं पर हैं, इनसे भी आपकी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन किसी को बताएंगे मत, वरना सब मिलने की ज़िद करेंगे। वो इन्हें अपने साथ रुबीना हुसैन के रूम तक ले जा रही थी। रुबीना हुसैन की हालत कल की निस्बत आज मज़ीद ख़राब हो गई थी। यही वजह थी कि जबरान सुबह से इनके पास था। बकौल डॉक्टर्स के वो इस सदमे को सह नहीं पा रही थी, और अगर जल्द ही इन्हें सदमा से ना निकाला गया तो इन्हें दिल का दौरा भी पड़ सकता था। ये सुनकर जबरान मज़ीद डर गया था। जबरान आंटी आपसे मिलने आई हैं। दरवाज़ा खोल कर रुबीना अंदर दाखिल हुई। जबरान चम्मच की मदद से रुबीना हुसैन को पानी पिला रहा था। वो बिल्कुल ही बेजान वजूद लिए बैठी थी। इन खतून को अंदर आता देख कर जबरान झुकते हुए इनसे मिला। ज़ूबिया एक तरफ सोफे पर जाकर बैठ गई और खामोशी से जबरान और इन खातून की गुफ्तगू सुनने लगी, जो जबरान से अफसोस कर रही थी। जबरान सिर्फ सर हिला हिला कर उनकी बात का जवाब दे रहा था। अब वो खातून रुबीना हुसैन के गले लग रही थी। इनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया था। वो खातून जब दोनों से मिल ली तो ज़ूबिया इन्हें लेकर बाहर आ गई। ज़ूबी कमरे से निकलती ज़ूबिया को जबरान ने पुकारा। जी, किसी को रूम में मत लेकर आना। अगर कोई इसरार भी करे तो कह देना जबरान ने मना कर दिया है किसी से भी मिलने से। जी ठीक है, वो कहते कमरे से निकल गई। जबरान वापस रुबीना हुसैन के पास बैठ गया। इनका हाथ अपने हाथ में थामते इसने रुबीना हुसैन को मुखातिब किया। आप जल्दी से ठीक हो जाए मम्मी, मेरे पास आपके और ज़ूबी के अलावा कोई नहीं। मैं अब आप दोनों में से किसी को भी खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। आप लोग मेरा कुल सरमाया हैं। बाबा और मुर्तज़ा के बात मुकम्मल करता करता वो रुका। कमरे में रिंगटोन की आवाज़ गूंजी थी। जबरान ने एकदम चौंक कर अपनी माँ की तरफ देखा। वो इस रिंगटोन को नहीं पहचानता था। ये किसका फ़ोन है मम्मी? इसने हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा, जिनके बेजान पड़े वजूद में वो फ़ोन की रिंगटोन सुनते एकदम से हरकत हुई थी। वो फ़ौरन से सीधी होकर बैठ गई और इनकी आंखें खौफ से फैल गईं। जबरान अपनी कुर्सी से उठा, लेकिन उन्होंने इसका हाथ पकड़ लिया। इसके मुड़ के देखने पर वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी। जबरान ने इनके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया। मम्मी, मुझे देखने दें, किसका फ़ोन है? लेकिन रुबीना हुसैन ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ रखा था। फ़ोन की रिंगटोन अब बंद हो चुकी थी। तशवीश के आलम में जबरान अभी खड़ा ही था जब रिंगटोन दोबारा से बजी। अब के वो ज़बरदस्ती अपना हाथ रुबीना हुसैन की गिरफ्त छुड़वाते अलमारी की तरफ आया। अभी इसने अलमारी के दरवाजे पर हाथ रखा था जब पीछे से इसे कुछ गिरने की ज़ोरदार आवाज़ आई। वो बौखला कर मुड़ा तो रुबीना बेगम औंधे मुँह ज़मीन पर गिरी थी। मम्मी, वो चिल्लाकर कहता भागते हुए इनकी तरफ आया। रुबीना बेगम होशो-हवास से बेगाना ज़मीन पर पड़ी थी। ज़ूबिया ज़ूबिया, जबरान हलक के बल चिल्लाया था। मम्मी मम्मी, आंखें खोली। इसकी आंखें पल में आंसू से भर गईं। रुबीना बेगम का गाल थपथपाते जबरान को अपना वजूद बर्फ होता महसूस हो रहा था। अम्मी अम्मी चिल्लाते हुए शबनम भाग कर बरामदे में बैठी माँ के पास आई। आय हाय शबनम, कौन सा जिन देख लिया है जो इस तरह चिल्ला रही है? कौन है दरवाजे पर? शबनम, जो दरवाज़ा खोलने गई थी, जिस तरह चिल्लाते हुए वापस आई थी, इसकी माँ तो खोल उठी थी। अम्मी, वो पुलिस आई है। हैं? पुलिस? क्यों? हमारे घर क्या काम था इनका? माँ उठ नहीं सकती थी, इसलिए वहीं से झांक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। कह रहे हैं कासिम को लेने आए हैं। शबनम ने अभी ये जुमला अदा किया था जब 5-6 पुलिस ऑफिसर दरवाजे से जहन में दाखिल हुए। शबनम और माँ दोनों ने बिकवक खौफ ज़दा नज़रों से मुड़कर पीछे देखा था। एएसपी सर। शबनम को समझ न आई इसने क्या नाम लिया है, लेकिन इसके कहे के मुताबिक वो सामने दीवार के साथ बने बेंच पर जाकर बैठ गई। हवलदार एक कमरे में चला गया। शबनम बेचैन से बाहर बैठी रही। तकरीबन 10 मिनट बाद वो बाहर आया तो उंगली के इशारे से शबनम को अपने पीछे आने का कहा। वो डरी सहमी सी इसके पीछे चली गई। कॉरिडोर पार करते वो इसे जहाँ लेकर आया था वहाँ कतार दर कतार सलाखों वाले कमरे बने थे। एक कमरे के सामने वो रुका और इसके दरवाजे पर लगा ताला खोलने लगा। शबनम ने कमरे में झंका। सामने कासिम जमीन पर लेटा था। इसका चेहरा बुरी तरह जख्मी था, अलबत्ता बहता खून अब साफ हो चुका था। भाई, जैसे ही शबनम की इस पर नजर पड़ी वो तड़प कर सलाखों के पास आई। कासिम ने इसकी आवाज़ नहीं सुनी। वो वैसे ही आंखें बंद किए लेटा रहा। हवलदार दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। शबनम इसके पीछे अंदर आ गई। उठ, तेरी बहन आई है मिलने।
قاسم کے سوئے وجود پر پاؤں سے ٹھوکر مارتے وہ حوالدار بولا۔ قاسم شاید سو رہا تھا اور اس کے ٹھوکر مارنے پر فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ جیسے ہی اس کی نظر شبنم پر پڑی اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ 10 منٹ دیے ہیں سر نے، جو بات کرنی ہے جلدی کرو، میں باہر کھڑا ہوں۔ حوالدار ان سے کہتا باہر نکل گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ قاسم حوالدار کے باہر جاتے ہی اٹھنے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے بازو پر زور ڈال کر اٹھنے کی کوشش کی، لڑکھڑا کر واپس گر گیا۔ شبنم تڑپ کر اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ بھائی یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ پولیس والوں نے مارا ہے آپ کو؟ اس کا دوپٹہ ڈھلک چکا تھا اور چہرہ واضح ہوا سلاخوں کے پاس کھڑے حوالدار نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ موٹے نقوش اور سانولی رنگت کی حامل شبنم کے پورے چہرے پر دانوں کے نشان سے ڈھکے ہوئے دوپٹے میں سے اس کے گھنگریالے بال ظاہر ہو رہے تھے۔ تم کیا لینے آئی ہو ادھر؟ دانتوں کو سختی سے ایک دوسرے پر جمائے قاسم غصے سے بولا۔ بھائی کوئی بھی آپ کو باہر نکلوانے میں ہماری مدد نہیں کر رہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے یہاں آ گئی۔ میرا یہاں سے نکلنا مشکل ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ اب کیوں؟ اب جب آپ بے قصور ہیں تو انہوں نے کیوں رکھا ہے آپ کو اپنے پاس؟ شبنم چپ کر کے گھر واپس جاؤ، بس اپنا اور ماں کا خیال رکھنا۔ ہم کیا خیال رکھیں بھائی، ہمارا تو واحد سہارا آپ ہیں۔ 4 دن بعد گھر میں کھانے کے لیے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں میں کیا کر سکتی ہوں آپ کو یہاں سے نکلوانے کے لیے؟ اس کی بات پر قاسم نے اکتا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کچھ نہیں کر سکتی شبنم، بس یہاں سے چلی جاؤ۔ بھائی میں اور ماں بھوکے مر جائیں گے۔ کیوں کر رہی ہیں آپ ایسی باتیں؟ کچھ کریں نا، یہاں سے نکلیں باہر۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے۔ باہر کھڑے حوالدار نے اکتائی ہوئی نظروں سے دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ 5 منٹ رہتے ہیں بس۔ ہاتھ میں پہنی گھڑی کی طرف دیکھتے وہ حوالدار کرختی سے بولا۔ اچھا رو نہیں، میں تمہیں ایک نمبر دے رہا ہوں، تم اس نمبر پر کال کر کے بتانا کہ تم میری بہن ہو اور یہ کہ مجھے جیل ہو گئی ہے، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گی۔ جی کیا نمبر ہے؟ تمہارے پاس فون ہے؟ نہیں۔ قاسم نے گہری سانس لیتے باہر کھڑے حوالدار کو پکارا۔ کیا ہے؟ وہ بھاگ کھانے والے انداز میں بولا۔ ایک کاغذ اور پینسل ملے گی۔ کیا کرنا ہے؟ ایک وکیل دوست کا نمبر لکھ کر دینا ہے۔ واہ، اب تم جیسے بھی وکیلوں کے دوست ہیں، استہزائی انداز میں کہتے وہ حوالدار کاغذ لینے چلا گیا۔ چند سیکنڈ بعد اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا اور پینسل لا کر قاسم کو دی۔ اس نے نمبر لکھنا شبنم کو دے دیا۔ تم اس نمبر پر کال کرنا اور اپنا اور اماں کا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا بھائی۔ موٹے موٹے آنسو آنکھوں میں لیے شبنم نے قاسم پر آخری نظر ڈالی اور حوالات سے باہر آ گئی۔ دوپٹے کونے سے چہرے کو ڈھکا اور مین گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے قاسم دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جو بھی تھا، حوالات کا پنکھا بہت اچھی ہوا دیتا تھا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب جبران گھر آیا تھا۔ زوبیہ اس وقت کچن میں کھڑی ملازموں کو رات کے کھانے کا مینیو بتا رہی تھی۔ جب ملازم نے اسے جبران کے آنے کی خبر دی، وہ سب کام چھوڑتی اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ ہلکے گلابی رنگ کی کڑائی والے شارٹ شرٹ کے نیچے ہمرنگ تنگ پاجامہ پہنے، بالوں کو بلو ڈرائی کیے بغیر دوپٹے کے وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر اپنے کمرے کی جانب بھاگ رہی تھی۔ اس کی دودیاں پاؤں کے تلے اس کے سوٹ کے رنگ کی طرح گلابی ہو رہے تھے۔ وہ کمرے میں آئی تو سامنے جبران بیڈ پر بیٹھا اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر زوبیہ کی طرف دیکھا تو یقین سے چور اس کے چہرے پر ایک دم سے سکون پھیل گیا۔ زوبی میری جانا۔ اس نے فوراً سے اپنے بازو پھیلا دیے۔ زوبیہ مسکراتے ہوئے آگئی اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ آئی مس یو جبران، کہاں تھے آپ؟ گھر میں اب کوئی نہیں ہوتا؟ میں اتنی اکیلی ہو گئی ہوں، وہ شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ جبران نے جھک کر اس کے بالوں پر نرمی سے اپنے لب رکھے۔ سوری جانا، لیکن جب تک میں اپنے گھر کی خوشیاں چھیننے والے کو پکڑ نہیں لیتا سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ پر جبران آپ کو میرا بھی تو خیال کرنا چاہیے، اس کے کندھے سے سر اٹھاتی وہ شکوہ کرتے لہجے میں بولی۔ جبران نے گہری سانس لیتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے اس کے ماتھے کو چوما۔ تم چاہو تو کچھ دنوں کے لیے اپنی امی کے گھر سے ہو آؤ، میں آنے والے دنوں میں اور مصروف ہو جاؤں گا اور تمہیں وقت نہیں دے پاؤں گا۔ جبران کی بات پر زوبیہ صرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اپنی امی کے گھر بالکل نہیں جانا چاہتی تھی، جن آسائشوں کی اب وہ عادی ہو چکی تھی وہ اسے اپنے مائکے میں نہیں ملتی تھی۔ مجھے آپ کو کچھ دینا ہے جبران، وہ کہتے اٹھی اور بیڈ کے ساتھ بنے سائڈ ٹیبل کے پاس ایک دراز سے ایک USB اور پرانا فون نکالا اور جبران کی جانب بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ دونوں چیزیں تھامتے وہ ناسمجھی سے بولا۔ آج میں ڈیڈی کی کبرڈ کی صفائی کروا رہی تھی تو مجھے یہ ملا، جس طرح یہ چھپا کر رکھا ہوا تھا مجھے لگا کہ کوئی ضروری چیز ہے۔ جبران نے ان دونوں چیزوں کی طرف غور سے دیکھا۔ چلو میں دیکھ لوں گا، تم کھانا لگوا دو پلیز، میں ممی سے مل آؤں۔ اس نے دونوں چیزیں واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیں اور زوبیہ کے گال کو نرمی سے جوتا کمرے سے نکل گیا۔ زوبیہ کے تاثرات اس کے کمرے سے جاتے ہی پل میں بدلے تھے۔ اس نے ایک غصیلی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی چیزوں پر ڈالی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ رات کے تیسری پہر پولیس اسٹیشن کے جیل والے حصے سے کسی کی زور زور سے چلانے کی آواز آ رہی تھی، یوں جیسے کسی پر بہت تشدد کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 10 منٹ بعد چیخوں کی وہ آواز بند ہو گئی۔ سلاخوں والے کمرے سے اندر جھانکو تو اندر سامنے دیوار سے ٹیک لگائے قاسم مدموعہ سا پڑا تھا۔ اس کا ہونٹ پھٹا تھا اور سر پر لگی چوٹ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ آنکھ کے گرد بھی نیلے رنگ کا نیل پڑا تھا جس نے پورے گال کو بھی سوجا دیا تھا۔ حامد کمر پر ہاتھ رکھے تیزی سے سانسیں
لیتے اس کے سر پر کھڑا اسے گھور رہا تھا قاسم کی حالت کرنے والا اور کوئی نہیں حامد ہی تھا پاس دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ایک ٹانگ فول کیے سینے پر ہاتھ بندھے سنجیدہ نظروں سے کھڑا جبران زمین پر پڑے قاسم کو دیکھ رہا تھا حامد گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور قاسم کے سر کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا وہ زور سے چلایا سب زخموں میں ایک بار پھر سے ٹیسیں اٹھی تھی بتا کہاں ہے لاش اس کے سر کو جھٹکا دیتے حامد غصے سے بولا اس کی بات پر تقریباً بے ہوش ہوتے قاسم نے مسکراتے ہوئے اپنے دانتوں کی نمائش کی اس کے منہ میں بھی خون بڑا تھا یقیناً اس کا کوئی دانت ٹوٹ چکا تھا اسے مسکراتا دیکھ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا جبران سیدھا ہوا قاسم پچھلے 1 گھنٹے سے ان کی بات کی نفی کر رہا تھا اور اب اس کی مسکراہٹ نے ان دونوں کو چونکایا تھا حامد اور جبران دونوں نے حیرانگی سے مڑ کر ایک دوسرے کو دیکھا گول چاند انسانی گوشت خون کی بالٹی مونسون کی بارش اونچی آواز میں بولنے لگا خاموش پڑے پولیس اسٹیشن میں اس کی خوفناک آواز گونجنے لگی گول چاند انسانی گوشت خون کی بالٹی مونسون کی بارش حامد نے ایک دم سے اس کے سر کو جھٹکا دیتے چھوڑا اور اٹھ کھڑا ہوا قاسم زور زور سے ہنسنے لگا یہ وہ قاسم لگ ہی نہیں رہا تھا جسے وہ صبح گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لائے تھے خون سے بڑے اس کے چہرے پر موجود آنکھیں بھی خون ٹپکانے لگیں وہ ہنس رہا تھا اور اس کے دانتوں سے نکلتا خون اسے مزید خوفناک بنا رہا تھا وہ مسلسل ایک ہی جملہ بلند آواز میں دہرائے جا رہا تھا گول چاند انسانی گوشت خون کی بالٹی مونسون کی بارش یہ کیا بول رہا ہے جبران نے حیرانگی سے حامد کی طرف دیکھا مجھے نہیں معلوم وہ بھی جبران کی طرح ہی حیران تھا وہ واپس سے قاسم کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا کیا بول رہے ہو تم میں نے پوچھا ہے مرتضیٰ کی لاش کے ساتھ کیا کیا ہے تم نے اور یاد رکھنا تم اب کچھ چھپا نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس تمہارے خلاف ثبوت ہے خون شام نظروں سے قاسم مسکراتے ہوئے حامد کو دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے ہی حامد نے اسے وہ ثبوت دکھایا تھا جو انہیں ملا تھا جس دن مرتضیٰ کی لاش غائب ہوئی تھی اس سے اگلے دن ہاسپٹل کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں انہیں کچھ نہیں ملا تھا لیکن اپنے باپ کی موت کے بعد جبران نے جب خود اس فوٹیج کے ایک ایک سیکنڈ کو غور سے دیکھا تو ایک سراغ اس کے ہاتھ لگا تھا مردہ خانہ اور اس کو جاتے کوریڈور کا کیمرہ خراب کر دیا گیا تھا بقول قاسم کے وہ ساری رات گیٹ کے باہر بیٹھا رہا تھا سوائے چند منٹوں کو جب وہ کچن میں کھانا گرم کرنے گیا تھا اور جب وہ واش روم گیا تھا کچن کے کیمرے میں اس کے کھانا گرم کرنے کی فوٹیج مل گئی تھی لیکن واش روم کی فوٹیج صرف ایک کوریڈور تک تھی پورے ہاسپٹل میں سی سی ٹی وی نہیں لگے تھے جبران نے جب وہ فوٹیج دیکھی تو جو بات اس سب سے عجیب لگی وہ یہ تھی کہ قاسم کے واش روم جانے اور واپس آنے میں پورے 1 گھنٹے کا وقفہ تھا کوئی واش روم میں اتنا وقت کیسے لگا سکتا تھا انویسٹیگیشن ٹیم نے شاید فوٹیج دیکھتے ٹائم کو اگنور کر دیا تھا لیکن جبران نے ایک ایک چیز پر نظر رکھی تھی اگلے پورے گھنٹے جو قاسم واش روم میں تھا جبران نے بقایا کیمروں کی فوٹیج چیک کی اسے کچھ نہیں ملا اس نے سب ویڈیوز دوبارہ دیکھنے کا فیصلہ کیا اور پھر مین گیٹ کی فوٹیج میں اسے کچھ دکھائی دیا مردہ خانے کو جو سیڑھیاں باہر کی طرف سے اوپر جاتی تھیں ان کے پاس لگی ایک کھڑکی میں اسے قاسم کا عکس دکھائی دیا سیڑھیاں کیمرے میں نہیں آ رہی تھی لیکن وہ کھڑکی کا عکس صاف واضح تھا پورے 1 گھنٹے بعد اسے اس کھڑکی میں قاسم کا عکس دوبارہ نظر آیا اور پھر واپس واش روم والی فوٹیج پر جانے پر اسے قاسم وہاں دکھائی دے گیا اس کا شک یقین میں بدل گیا لاش کے غائب ہونے کے پیچھے قاسم کا ہی ہاتھ تھا وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس سے تفتیش کر رہے تھے لیکن وہ تھا کہ صرف مار کھائے جا رہا تھا اور اب بولا تھا تو ایسا جملہ جو ان دونوں کی سمجھ سے باہر تھا کچھ بولو گے یا الٹا لٹکا کر ڈنڈے ماروں اب اس کی خاموشی پر حامد کو پھر سے غصہ آنے لگا تھا اس کے غصے کو دیکھتے قاسم نے ہونٹوں پر جمے خون پر مسکراتے ہوئے زبان پھیری جبران اور حامد دونوں نے کراہت سے اس کی جانب دیکھا میں چاہتا تو ثبوت دیکھنے کے بعد ہی تم لوگوں کو سب بتا دیتا لیکن میں بس اس خون کا مزہ چکھنا چاہتا تھا اس کی بات پر حامد اور جبران کی آنکھیں پھٹیں انہیں قاسم کی دماغی توازن پر شک سا ہوا تم فضول کوشش کر رہے ہو جبران حسین تمہیں تمہارے بھائی کی لاش نہیں ملنے والی ایسا حال کیا ہے تمہارے بھائی کی لاش کا کہ موت بھی سن کر کانپ جائے وہ بول کر ہنسنے لگا اس کی بات پر جبران غصے سے بکرا اس کی طرف بڑھا جب حامد نے فوراً سے اسے پکڑ لیا چھوڑو مجھے حامد میں اس کا قتل کر دوں گا وہ واپس سے باہر ہو رہا تھا کمینی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے قاسم جبران کی طرف دیکھ رہا تھا نہیں جبران تم اسے کچھ نہیں کہو گے معاملہ میری سوچ سے زیادہ سنگین ہے انسان نارمل نہیں تم میرے ساتھ آؤ کیا مطلب نارمل نہیں بالکل ٹھیک ہے یہ بس ہمارے سامنے ڈرامے کر رہا ہے میں نے کہا نا تم میرے ساتھ میرے آفس میں آؤ حامد اسے اپنے ساتھ لیے آفس میں چلا گیا پیچھے قاسم دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے انگلی کے پور پر چہرے سے بہتا خون جمع کیا مسکراتے ہوئے اپنی انگلی کو دیکھا اور اسے منہ میں ڈال لیا اس کے ہونٹ بس ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے گول چاند انسانی گوشت خون کی بالٹی مونسون کی بارش میم وہ روبینہ میڈم صبح سے روئے جا رہی ہیں اور کچھ کھا نہیں رہی اجازت ملنے پر روم میں داخل ہوتی نرس نے زوبیہ کو مخاطب کیا جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی چہرے پر فیس ماسک لگا تھا اور اسکن کیئر کا سامان سامنے ٹیبل پر بکھرا تھا تو میں کیا کروں آئیبروز جھکا کر اس نے شیشے میں سے ہی نرس کی طرف دیکھا آپ جبران صاحب کو بلا دیں
थूक निकलते वो नर्स डरते और बोली, जबरान बिजी हैं, वो नहीं आ सकते, आइंदा किसी फजूल काम के लिए मेरे रूम में मत आना, अब जाओ यहाँ से। वो दो टोक लहजे में बोलकर वापस अपने काम में मसरूफ होगी। नर्स सर झुकाए कमरे से निकल गई। जबरान कल से घर नहीं आया था और जुबिया ने पूछने की जहमत भी नहीं की थी, जानती थी वापस से जुबिया के पास ही आना है। वो कुछ सोचते हुए मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ नर्स वापस रूम में आई तो परेशानी से बेड पर लेटी रुबीना हुसैन की तरफ देखा। इनकी आंखों से ज़ारों कुतार आंसू बहते सराहने के कब्र में जज्ब हो रहे थे। ये आंसू सुबह से बह रहे थे। नर्स बेइख्तियार अपना सर पकड़ते सोफे पर ढह गई। वो सुबह से इन्हें खाना खिलाने और चुप करवाने की इतनी कोशिश कर चुकी थी, लेकिन सब बेकार था। मैं क्या करूं, जब औलाद को फिक्र नहीं माँ की तो मैं कितना ही ख्याल कर सकती हूँ, वो बेजार होते हुए बोली और हैंड फ्री उठाकर कान से लगाकर बैठ गई। वो अब यूट्यूब पर कोई ड्रामा देख रही थी, बेड पर लेटी। रुबीना हुसैन ने नजरें घुमाकर नर्स की तरफ देखा। वो इसे बुलाना चाहती थी, कहना चाहती थी कि जबरान को बुला दे, लेकिन इनका वजूद इनका साथ नहीं दे रहा था। इस तक वो सबूत नहीं लगनी चाहिए। रुबीना, इनकी हिफाजत अब तुम्हें करनी है। इनके जहन में अपने शौहर की यही बात गूंज रही थी। आंखों से आंसू बिना रुके बहते जा रहे थे। पिछले दिनों के तेज चिलचिलाते मौसम की निस्बत आज आसमान पर गहरे बादलों का साया था। सूरज भी इन गहरे बादलों के पीछे छुप कर बैठा था। पुलिस स्टेशन के मेन दरवाजे के सामने एक रिक्शा आकर रुका था। ड्राइवर को पैसे पकड़ाते शबनम बाहर निकली। सादे से लॉन के सूट में मलबूस अपने वजूद को सफ़ेद चादर से ढके उसने दुपट्टे के कोने से चेहरा भी छुपा रखा था। रिक्शे वाला इसे उतार कर आगे चला गया। कितनी देर तक वो मेन दरवाजे के सामने खड़ी लोगों को अंदर बाहर जाता देखती रही। कभी गर्दन मोड़कर वापसी के रास्ते को देखती तो कभी अंदर काम करते पुलिस ऑफिसर्स की तरफ झांकती। माँ और खाला को नाश्ता करवा कर वो घर के कामों में मसरूफ होगी। कल की निस्बत आज मेहमानों की आमदरफ्त कम थी। माँ और खाला जब दोपहर में दोबारा सोने के लिए लेट गई तो वो चुप कर घर से निकल आई। पुलिस स्टेशन का रास्ता इसने साथ वालों से पूछ लिया जो कल कासिम के पीछे गए थे। गली के कोने से रिक्शा पकड़ते वो इस वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद थी। काफी देर तक शीशोपंज में बाहर खड़े रहने के बाद भला आखिर इसने अंदर जाने का फैसला कर ही लिया। चेहरे पर मजीद दुपट्टा खींचते हुए मुकम्मल तौर पर अपना मुंह छुपाए पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई। दरवाजे के बिल्कुल पास कुर्सी टेबल पर एक हवलदार बैठा फाइल पर पेंसिल से लाइनें बना रहा था। इसके पास स्केल नहीं था और वो एक दूसरी पेंसिल पकड़े इसकी मदद से लाइनें लगा रहा था। बशीर, मुझे स्केल देकर जा, जो कल मेरे से लिया था। मुझे रजिस्टर पूरा करना है और कल से अपना लेकर आना। एक स्केल नहीं खरीद सकते अपना। वो दूर बैठे किसी दूसरे हवलदार पर चिल्लाया था और वापस अपने काम में मसरूफ हो गया। शबनम डरी सहमी सी टेबल से कुछ फासले पर खड़ी थी। इसने आज तक किसी मर्द से बात नहीं की थी। दिल अंदर से जोरों का धड़क रहा था। पुलिस स्टेशन में चारों तरफ मर्द ही मर्द थे। वो आज तक अकेले गली के कोने तक भी नहीं गई थी और यहाँ इतने मर्द देखकर इसे अपना सर चकराता महसूस हो रहा था। इससे अपने यहाँ आने के फैसले पर पछतावा होने लगा। ओ बीबी, क्या काम है? रजिस्टर पर लाइनें लगाते हवलदार ने शायद इसकी मौजूदगी अपने पास महसूस कर ली थी, इसीलिए अपना काम रोक कर इससे पूछने लगा। शबनम धूप निकलती इसके सामने ही, वो मुझे कासिम भाई से मिलना है। लड़खड़ाते लहजे के साथ वो झिझकते हुए बोली, कौन कासिम भाई? हवलदार उलझन बड़ी नजरों से इसकी तरफ देखता बोला, अब इसे क्या पता पूरे थाने में कौन इसका भाई है? वो मेरे भाई हैं। बीबी, मुझे क्या पता तुम्हारा भाई कौन है? अजीब मंतक पेश की है इस लड़की ने। कल ही इन्हें गिरफ्तार करके लाए थे यहाँ। ओ अच्छा। अपने दोनों लफ्जों को अच्छा खासा लंबे करते वो समझते हुए बोला, तो तुम इस सिंगल पसली की बहन हो? इसकी बात में शबनम बस इसे देखती रही, कोई जवाब न दिया। बैठो, सामने जाकर मैं सर को बता कर आता हूँ। कौन सर? वो हवलदार उठते अपने टेबल पर सामान समेट रहा था। एएसपी सर। शबनम को समझ न आई इसने क्या नाम लिया है, लेकिन इसके कहे के मुताबिक वो सामने दीवार के साथ बने बेंच पर जाकर बैठ गई। हवलदार एक कमरे में चला गया। शबनम बेचैन सी बाहर बैठी रही। तकरीबन 10 मिनट बाद वो बाहर आया तो उंगली के इशारे से शबनम को अपने पीछे आने का कहा। वो डरी सहमी सी इसके पीछे चली गई। कॉरिडोर पार करते वो इसे जहाँ लेकर आया था वहाँ कतार दर कतार सलाखों वाले कमरे बने थे। कमरे के सामने वो रुका और उसके दरवाजे पर लगा ताला खोलने लगा। शबनम ने कमरे में झांका। सामने कासिम जमीन पर लेटा था। इसका चेहरा बुरी तरह जख्मी था, अलबत्ता बहता खून अब साफ हो चुका था। भाई। जैसे ही शबनम की इस पर नजर पड़ी वो तड़प कर सलाखों के पास आई। कासिम ने इसकी आवाज नहीं सुनी। वो वैसे ही आंखें बंद किए लेटा रहा। हवलदार दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। शबनम इसके पीछे अंदर आ गई। उठ, तेरी बहन आई है मिलने। कासिम के सोए वजूद पर पाँव से ठोकर मारते हुए हवलदार बोला। कासिम शायद सो रहा था और इसके ठोकर मारने पर फौरन से उठ बैठा। जैसे ही इसकी नज़र शबनम पर पड़ी इसकी आंखें फट गईं। मुझे लगता है यकीन आ गया। 10 मिनट दिए हैं सर ने, जो बात करनी है जल्दी करो, मैं बाहर खड़ा हूँ। हवलदार इनसे कहता बाहर निकल गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कासिम हवलदार के बाहर जाते ही उठने लगा, लेकिन जैसे ही इसने अपने बाजू पर जोर डालकर अगेन है ये। चलो मैं देख लूँगा, तुम खाना लगवा दो प्लीज़, मैं मम्मी से मिल लूँ।
اس نے دونوں چیزیں واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیں اور زوبیہ کے گال کو نرمی سے چھوتا کمرے سے نکل گیا۔ زوبیہ کے تاثرات اس کے کمرے سے جاتے ہی پل میں بدلے تھے۔ اس نے ایک غصیلی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی چیز پر ڈالی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ جبران ڈنر کرنے کے بعد واپس ممی کے کمرے میں چلا گیا۔ زوبیہ کمرے میں اکیلی بیٹھی فون پر اپنے گھر بات کر رہی تھی۔ سلک کے نفیس سے سرخ رنگ کی نائٹی پہنے اس کے دودھیا پاؤں کی پنڈلیاں واضح ہو رہی تھیں۔ نائٹی سلیو لیس تھی اور اس کے سفید گلابی بازو کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ نیوڈ کلر کی گلابی نیل پالش سے سجے اپنے لمبے ناخنوں کو نزاکت سے لہراتے وہ طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے کال پر اپنی ماں کی کسی بات کا جواب دے رہی تھی۔ اماں، آپ تو جانتی ہیں میرے سے اب اس 3 مرلے کے گھر میں نہیں آیا جاتا۔ آپ کے گھر میں میرا دم گھٹتا ہے۔ زوبیہ، تمہارا باپ بستر مرگ پر ہے، صبح دوپہر شام وہ زوبیہ زوبیہ کرتا ہے۔ ایک دفعہ آ کر مل لے اس سے۔ مجھے پتہ ہے وہ زوبیہ زوبیہ کیوں کرتے ہیں۔ پیسوں کی ضرورت ہے نا، آپ کو بھیج دوں گی، کروا لینا علاج ان کا، اور پلیز مجھے روز فون کر کے تنگ مت کیا کریں۔ گال پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے ریستی وہ کچھ بیزاری سے بولی۔ زوبیہ، نہیں چاہیے ہمیں تمہارے پیسے، ڈاکٹر نے ویسے ہی جواب دے دیا تمہارے ابا کو، بس ایک دفعہ آ کر ان سے مل جاؤ تاکہ وہ سکون سے مر سکیں۔ اماں، میرا دماغ خراب نہیں کرو، میرے اپنے سسر کے 2 دن پہلے موت ہوئی ہے۔ سارا دن مہمانوں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ بڑھیا الگ بستر سے جا لگی ہے۔ جبران سارا دن باہر رہتا ہے، سارے گھر کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، میں گھر ملازموں کے سر چھوڑ کر نہیں آ سکتی۔ اس کا لہجہ بولے گے ہر جملے کے ساتھ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ تم اس سب کی خواہش مند تھی زوبیہ۔ اب بیزار کیوں ہو رہی ہو؟ میں کب بیزار ہو رہی ہوں؟ میں تو بس آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب میرا کشمیر آنا بہت مشکل ہے۔ میں جانتی ہوں تم مصروف ہوتی ہو، اس لیے اتنے دنوں سے تمہیں فون نہیں کیا، لیکن ایک دن کے لیے تو تم آ ہی سکتی ہو۔ اماں، فضول کی بحث مت کرو میرے ساتھ، رکھ رہی ہوں میں فون، اللہ حافظ۔ اور بغیر اپنی ماں کی کوئی دوسری بات سنے اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے فون پر کوئی دوسری کال آ رہی تھی۔ اس نے کال لوگ چیک کیا، ان نون نمبر تھا۔ ابھی وہ اسکرین کی طرف دیکھ ہی رہی تھی جب فون دوبارہ سے بجنے لگا۔ شیشہ بند کے عالم میں اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، یہ زوبیہ وجدان کا نمبر ہے۔ کال آن ہوتے ہی کوئی دوسری طرف سے شدید بوکھلائی اور سہمی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جی، کون بول رہا ہے؟ میں شبنم بول رہی ہوں، قاسم کی بہن۔ زوبیہ جو پرسکون سی بیڈ پر بیٹھی تھی بوکھلاتے ہوئے فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہونے کی وجہ سے دودھیا پنڈلیاں اب لمبی سرخ سلک کی نائٹی کے نیچے چھپ گئی تھی۔ کون شبنم، کون قاسم؟ زوبیہ کی آواز ایک پل کے لیے کانپی تھی، جس پر اس نے فوراً سے قابو پا لیا۔ ایسے نہ کہو جی، آپ میری آخری امید ہو۔ قاسم بھائی نے مجھے آپ کا نمبر دیا ہے، وہ جیل میں ہے، پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی ہے کسی لاش کو غائب کرنے کے الزام میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ سے رابطہ کروں، آپ ہماری مدد ضرور کریں گی۔ صبح کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا، اس کے پورے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ وہ واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ قاسم گرفتار ہو گیا؟ وہ دھیمے سے سرگوشی کے انداز میں بولی۔ جی باجی، 2 دن ہو گئے ہیں، اتنا مارا ہے انہیں اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ باجی آپ کچھ کرو، بڑی مہربانی ہوگی، اللہ آپ کا بھلا کرے گا آپ کو ڈھیروں۔ ایک منٹ زوبیہ نے اسے جملے کے بیچ میں ٹوک دیا۔ ڈونٹ کال می باجی، انگلی اٹھا کر وہ ایسے بولی جیسے شبنم اس کے سامنے کھڑی ہو۔ ہیں جی؟ اردو میڈیم سے پڑھی شبنم کو زوبیہ کی بات بالکل سمجھ نہ آئی۔ باجی مت بلاؤ مجھے، زوبیہ نام ہے میرا، زوبیہ ہی کو۔ جی ٹھیک زوبیہ باجی، میرا مطلب زوبیہ۔ بہتر۔ آپ میرے بھائی کو چھڑوا دیں گی نا؟ لہجے میں بے انتہا منت اور امید لیے شبنم اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں کچھ کرتی ہوں، تم فکر مت کرو، اور اگر تمہاری قاسم سے دوبارہ ملاقات ہو تو اسے بتا دینا کہ میں کوشش کر رہی ہوں اسے چھڑوانے کی۔ اس کے اتنے کہنے پر دوسری جانب موجود شبنم تو مانو کھل پڑی تھی۔ بڑا شکریہ آپ کا زوبیہ باجی، اللہ آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے، آپ کی عمر لمبی کرے۔ شبنم کی جانب سے دعاؤں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ زوبیہ نے تو اس کے منہ سے دوبارہ لفظ باجی سنتے کھٹاک سے فون رکھ دیا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پیشانی سے ہونٹ چبانے لگی۔ اس سے پہلے کہ قاسم اپنا منہ کھولے اسے جلد از جلد جیل سے نکلوانا تھا۔ کس کا فون تھا؟ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے کھڑے جبران کی آواز جب شبنم کے کانوں میں پڑی تو اس کے جسم میں چلتا خون چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ پورے جسم میں یہاں زوبیہ آنا، پورے جسم میں خوف کی شدید لہر دوڑ گئی۔ یہ کب روم میں آیا تھا اور اس نے دروازہ کھولنے کی آواز کیوں نہیں سنی؟ اسے سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں شبنم سے ہونے والی ساری گفتگو کو اپنے ذہن میں دہرایا نہیں۔ اس نے کوئی مشکوک بات نہیں کی سوائے اپنے آخری جملے کی۔ اسے اب بس اپنے آخری جملے کو کور کرنا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ کانفیڈنس کے ساتھ اٹھی اور جبران کی طرف آئی۔ اس کی دلبڑانہ چال اور ہر بڑھتے قدم کی زمین پر پکڑ کمال کی تھی۔ جس طرح اس نے اپنے تاثرات پر قابو کیا تھا، واقعی داد دینا بنتا تھا۔ جبران کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے اپنے
بازو اس کے گلے میں ڈالے اور اپنی قاتلانہ نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ کچھ نہیں، بس وہ ممی کی سوسائٹی کی کوئی عورت تھی، اسے کہیں سے میرا پرسنل نمبر مل گیا ہے تو بس کل سے تنگ کر رہی ہے۔ اس کے بیٹے کو شاید جیل ہو گئی ہے تو کہہ رہی تھی کہ میں اس کے لیے کچھ کروں۔ تمہارا پرسنل نمبر اس تک کیسے گیا؟ اور اگر وہ تمہیں زیادہ تنگ کر رہی ہے تو میں بات کروں اس سے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، ارے جبران، اتنی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ممی کے بعد سوسائٹی کی ساری ذمہ داریاں میرے کندھے پر ہی ہیں، میں دیکھ لوں گی، آپ فکر نہیں کریں۔ ٹھیک ہے۔ اپنے کندھوں سے اس کے بازو ہٹاتے ہوئے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ زوبیہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، وہ اسے جھٹک کیسے سکتا تھا؟ ابھی وہ شوق کے عالم میں وہیں کھڑی تھی جب جبران کے اگلے جملے نے اس کا خراب موڈ مزید خراب کر دیا۔ میں ممی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، ان کی طبیعت ہر دن خراب ہوتی جا رہی ہے، وہ شاید مجھے کچھ بتانا چاہتی ہیں۔ میں نے اتنی کوشش کی ان کی بات سمجھنے کی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں سوچ رہا ہوں کسی اسپیشلسٹ کو ڈھونڈوں، کوئی ایسا جو اشاروں سے ان کی بات سمجھ سکے۔ جبران کی بات پہ زوبیہ کا غصہ ساتویں آسمان پہ پہنچ گیا، لیکن مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوئی۔ وہ قدم قدم چلتے جبران کے پاس کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ چیز میں بھی کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، وہ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں، کچھ بتانا چاہ رہی ہیں۔ میں اپنی سوسائٹی میں کسی سے پوچھتی ہوں اگر وہ کسی ایسے کو جانتی ہوں۔ ہاں پلیز، اپنا سر زوبیہ کندھے پر رکھتے جبران نے آنکھیں موند لیں۔ میں بہت تھک گیا ہوں زوبیہ، کورٹ، پولیس اسٹیشن، کبھی اپنا آفس، کبھی بابا کے آفس، بزنس کے الگ مسئلے، ایک دم سے ذمہ داریاں اتنی بڑھ گئی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے کروں گا سب۔ آپ کر لیں گے جبران، اب یہ سب آپ کا ہی ہے اور آپ کو ہی سنبھالنا ہے۔ مجھے ڈیڈ اور مرزا کی بہت یاد آتی ہے، میں آفس جاتا ہوں تو جیسے ہر جگہ وہی دونوں نظر آتے ہیں۔ ابھی ہم مرزا کی موت کے غم سے نہیں نکل پائے تھے کہ ایک دم سے ڈیڈ کی موت۔ سب کہتے ہیں کہ بابا نے مرزا کی موت کے غم میں خودکشی کر لی۔ جبران نے زوبیہ کے کندھے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں بھی کیا ایسا لگتا ہے زوبیہ؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ زوبیہ کا چہرہ حد درجہ سنجیدہ ہو گیا، وہ دیکھ جبران کو رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں ماضی کا ہی ایک خیال چل رہا تھا۔ وہ خوبصورت ہے، بے انتہا خوبصورت، اور حد درجہ معصوم بھی۔ اس کی اسی معصومیت کا فائدہ اٹھانا ہے تمہیں عاصم۔ کیا سوچ رہی ہو زوبیہ؟ جبران کی بات پر اس نے آنکھوں کا مرکز سامنے بنی دیوار کو بنایا۔ وہاں چھوٹا سا ایکویریم بنا تھا، چھوٹی چھوٹی مختلف رنگوں کی مچھلیاں اس ایکویریم میں تیر رہی تھیں۔ اس نے سنہرے رنگ کی گولڈ فش کو دیکھا، وہ ساری مچھلیوں میں سب سے چھوٹی اور خوبصورت تھی، اس ایکویریم میں نہیں تھی۔ کچھ دن پہلے ہی مرزا اپنے کسی دوست کے گھر سے اس ننھی مچھلی کو لے کر آیا تھا۔ اس ننھی ڈری سہمی سی مچھلی کو دیکھتے زوبیہ کے ذہن میں ایک اور جملہ گونجا، میں معصوم تھی، میری معصومیت کو مار کے مجھے ڈائن تم نے بنایا ہے، اور اب یہ ڈائن تمہارے پورے گھر کو نگل جائے گی۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے میرے اندر درندگی ٹپکائی ہے اور اب میں تمہارے پورے خاندان کے خون کی پیاسی ہوں۔ کیا ہوا زوبیہ؟ جبران نے اس کا کندھا جھنجھوڑتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ زوبیہ کسی گہرے خیال سے باہر آئی۔ ایکویریم میں تیرتی ننھی گولڈ فش اب کسی گھر میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ زوبیہ نے گردن موڑ کر جبران کی جانب دیکھا، آپ نے میرے سے بہت محبت کی ہے جبران؟ جبران نے حیرانگی سے اسے دیکھا، وہ اس سے کیا پوچھ رہا تھا، وہ کیا بول رہی تھی؟ لیکن آپ کو اپنی محبت کی حفاظت نہیں کرنی، محبت بزدلوں کے بس کا روگ نہیں ہوتی، محبت کرنے کے لیے جاں باز بننا پڑتا ہے، قدم قدم پر لڑنا پڑتا ہے، محبت حاصل کر لینے کے بعد بھی محبت کی حفاظت مرتے دم تک کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے میرے سے محبت تو کر لی، لیکن آپ کو میرے لیے لڑنا نہیں ہے۔ زوبیہ کندھے پر ٹہرا جبران کا ہاتھ اس کے پہلو میں آ گرا، وہ شدید ششدر حالت میں زوبیہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ تم کیا بول رہی ہو زوبیہ؟ یہ محبت، حفاظت، جنگ، مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، یہی تو مسئلہ ہے جبران۔ وہ دھیرے سے ہنسی، آپ مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں پائے، آپ نے میرے دل کے درد کو، میری آنکھوں کے آنسوؤں کو پہچانا ہی نہیں۔ جبران اس کی باتیں سن کر اب حقیقی معنوں میں پریشان ہوا تھا، اس کی باتیں نارمل ہرگز نہیں تھی۔ تم مجھے پریشان کر رہی ہو زوبیہ، کیا ہوا میرے ساتھ؟ میں نے کوئی غلطی کر دی؟ تم ناراض ہو میرے سے؟ آئی ایم سوری زوبیہ۔ اور زوبیہ صرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جبران کے قریب ہوتے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا اور اس کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ جبران کے دھڑکتے دل کو وہ اپنے سر تلے محسوس کر سکتی تھی۔ آپ نے کچھ نہیں کیا جبران، پھر تم یہ سب کیا کہہ رہی تھی؟ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ایک دم سے۔ ایسی باتیں مت کیا کرو زوبیہ، میں ڈر جاتا ہوں۔ کیوں؟ جب تم ایسی باتیں کرتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہارا دل دکھا دیا ہے اور اب تم میرے سے دور ہو جاؤ گی۔ تمہارے دور جانے کا خیال میری روح قبض کرتا ہے زوبی، تم میری جان ہو، اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، تم واقعی میری جان ہو۔ تم میرے سے دور گئی تو میں ختم ہو جاؤں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ آپ کو چھوڑ کر میں جاؤں گی کہاں؟ جبران نے بھی اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کرتے اسے زور سے گلے لگا لیا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کون سا سوال؟ کہ تمہیں کیا لگتا ہے ڈیڈ نے خودکشی کی تھی یا نہیں؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بارے میں؟ مرزا کی موت کے بعد تم ہی ممی اور ڈیڈ کے ساتھ ہوتی تھی، میں تو بس مرزا کی لاش ڈھونڈنے میں لگا رہتا تھا۔ تم زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہو ان کی حالت کیسی تھی۔ آپ نے وہ US بھی دیکھی جو میں نے آپ کو دی تھی؟ زوبیہ نے چہرہ اٹھا کر جبران کو دیکھا، اس کی بوڑھی سٹبل ہلکی بڑی ہوئی تھی۔
بال بکھر کر ماتھے پر گر رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جبران کی داڑھی کے بالوں کو چھوا۔ وہ بہت ہینڈسم مرد تھا۔ شارپ جو لائن، تیکھے نگوش، سلکی بال اور پرکشش آنکھیں۔ کوئی بھی لڑکی اس کی بیوی ہونے پر خود کو خوش نصیب تصور کرتی، لیکن یہ اعزاز صرف زوبیہ کو حاصل ہوا تھا کہ 26 سالہ یہ حسین مرد صرف اس کی عشق میں مبتلا تھا۔ ایک لمحے میں زوبیہ کے اندر تک سکون اتر گیا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا اس بارے میں۔ آپ کو وہ دیکھ لینی چاہیے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ ضروری ہو۔ اس کی داڑھی کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے کہہ رہی تھی، تمہیں کیوں لگتا ہے اس میں کچھ ضروری ہوگا؟ تم پہلے بھی یہ بات مجھ سے کہہ چکی ہو۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، جس طرح ڈیڈ نے اسے احتیاط سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے اس میں کچھ ضروری ہوگا۔ چلو میں کل اسے اپنے ساتھ آفس لے جاؤں گا، پھر آرام سے بیٹھ کر سب دیکھوں گا۔ اوکے۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ جبران ابھی بھی دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہا تھا، جبکہ زوبیہ کا ہاتھ اب جبران کے سینے پر تھا۔ سامنے دیوار پر بنے ایکویریم میں اپنے گھر میں چھپی وہ ننھی گولڈ فش اب باہر آ گئی تھی۔ زوبیہ کی نظریں اس ننھی گولڈ فش پر تھیں۔ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں پولیس کوریڈور کی دیواریں گرمی کی شدت سے تپ رہی تھیں۔ پنکھوں کے گھر چلنے کی آواز وہاں کے خاموش ماحول میں گونج رہی تھی۔ حوالدار اور پولیس کانسٹیبل اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے یا تو کام میں مصروف تھے یا گہری نیند کے مزے لے رہے تھے۔ کوئی پانی پلا دو۔ پولیس اسٹیشن کے خاموش ماحول میں تاش قاسم کی آواز نے پیدا کیا تھا۔ اپنی ٹیبل پر بیٹھ کر کوئی کام کرتے پولیس کانسٹیبل نے بیزاری سے اپنی پنسل ٹیبل پر پھینکی اور کرسی کھسکاتے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ پانی کے لیے قاسم کی کوئی 5ویں صدا تھی اور کانسٹیبل تب سے کسی اور کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اب قاسم کی آواز اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ وہ پولیس اسٹیشن کے پرسکون ماحول کو برباد کر رہا تھا۔ کرسیوں پر سوئے حوالدار کو دیکھتے ہوئے قاسم کی جیل کی طرف آیا۔ وہاں کا پنکھا خراب تھا، پسینے میں بھیگا قاسم حسرت بھری نظروں سے کانسٹیبل کے ہاتھ میں موجود پانی کے گلاس کو دیکھ رہا تھا۔ کانسٹیبل نے اسے پانی کا گلاس دیا اور باہر آ گیا۔ اس کے پانی کے مٹکے تو بڑھو۔ باہر بیٹھے گارڈ سے کہتے ہوئے واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب مین دروازے سے حامد ایک لڑکی کے ساتھ اندر داخل ہوا، السلام علیکم سر۔ کانسٹیبل نے فوراً سے اٹھتے اسے بآواز بلند سلیوٹ کیا۔ اس کی آواز سنتے وہاں سوئے سب ملازم ایک دم چوکنا ہوتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حامد نے ایک سخت نظر وہاں سوئے سب لوگوں پر ڈالی اور کانسٹیبل کی جانب متوجہ ہوا۔ قاسم کو لے کر انویسٹیگیشن روم میں آؤ، کانسٹیبل سے کہتے بغیر کوئی دوسری بات سنے اس لڑکی کے ساتھ اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد قاسم انویسٹیگیشن روم میں بیٹھا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک ٹیبل رکھی۔ ٹیبل کے ایک طرف قاسم کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ دوسری طرف 2 کرسیاں خالی پڑی تھیں۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک تھی، باہر کی نسبت اندر بہت سکون تھا۔ قاسم کے ہاتھوں پر ہتھکڑی لگی تھی اور وہ سر ٹیبل پر جھکائے بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلنے پر حامد اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ قاسم کی ان کی جانب پشت تھی، اس کا جھکا سر اٹھ گیا۔ ایس پی، تم مجھے سکھ کا سانس نہ لینے دینا۔ منہ ہی منہ میں بربادے اس نے مڑ کر دیکھا۔ حامد کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی۔ قاسم نے سر سے پاؤں تک اس لڑکی کا معائنہ کیا جو حامد کے ساتھ چلتی اب ٹیبل کی دوسری جانب ماں کھڑی ہوئی، کندھوں کو چھوتے، سیاہ بال جو ہلکا ہلکا سرخ رنگ کا شیڈ دیتے تھے۔ یقیناً اس نے بال ڈھائی کر رکھے تھے۔ آنکھوں پر بڑے بڑے چشمے تھے، لیکن چشمے کے پیچھے موجود آنکھیں بہت خوبصورت اور ذہانت سے بڑی تھیں۔ لمبی سادی جامنی قمیض اور ہم رنگ پاجامہ پہنے اس نے آف وائٹ دوپٹہ بے ترتیبی سے گلے میں لے رکھا تھا۔ بیٹھیں فریحہ۔ حامد کے کہنے پر وہ ان 2 میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ میں پکڑے سادے کاغذات ٹیبل پر رکھے قاسم نے ان کاغذات کی جانب دیکھا۔ وہ بالکل خالی تھے۔ یہ ڈاکٹر فریحہ اجمل ہیں۔ قاسم تم سے کچھ سوالات کریں گی جن کے تم نے جوابات دینے ہیں۔ میں یہیں پیچھے دروازے کے پاس کھڑا ہوں، کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کرنا۔ حامد اپنی بات کہہ کر پیچھے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ قاسم نے مڑ کر دیکھا تو حامد واقعی وہیں کھڑا تھا۔ حامد کے اشارہ کرنے پر ڈاکٹر فریحہ نے اپنا پین اٹھایا اور اس خالی صفحہ کے بالکل اوپر آج کی تاریخ درج کی۔ کیسے ہو قاسم؟ پھر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ قاسم اس کی مسکراہٹ دیکھ کر حیران ہوا۔ جب سے وہ پولیس اسٹیشن آیا تھا کسی نے پہلی دفعہ اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ ٹھیک ہوں، گڈ۔ میں تم سے کچھ سوالات کروں گی جن کے تمہیں بس سادہ سے جوابات دینے ہیں۔ تو کیا ہم شروع کریں؟ مسلسل مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ بہت خوشگوار انداز میں اس سے گفتگو کر رہی تھی۔ اگر میں سوالوں کے جواب دینے سے منع کر دوں تو؟ ایبلو جھکا کر قاسم نے کہا، جو سوالات میں تم سے کروں گی وہ بہت نارمل سوالات ہیں، کوئی سائنس یا میتھس کی مشکل پرابلمز نہیں۔ وہ اپنی بات پر دھیرے سے ہنسی۔ قاسم کے چہرے پر اس کی مسکراہٹ دیکھ کر نرمی سی گھل گئی۔ تم آسانی سے ان کے جواب دے سکتے ہو، لیکن اگر تم جواب نہیں دینا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں کل آ جاؤں گی اور کل آ کر میں سوال کرنے کے لیے تم سے پھر اجازت مانگوں گی، اور یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک تم مجھے سوال کرنے کی اجازت نہیں دے دیتے۔ اپنی بات کہتے ہوئے واقعی اپنے کاغذات اٹھاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ قاسم ایک دم بوکھلا گیا۔ اسے لگا وہ جواب دینے کے لیے اسے مجبور کرے گی، لیکن وہ تو واقعی جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اب چلتے ہوئے دروازے کی جانب جا رہی تھی۔ قاسم نے مڑ کر اسے دیکھا، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک پل کے لیے رکی، پھر مڑ کر مسکراتے ہوئے قاسم کو دیکھا۔ میں کل پھر آؤں گی قاسم، خدا حافظ، مسکرا کر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ حامد بھی اس کے پیچھے باہر چلا گیا۔ پیچھے قاسم خاموش کمرے میں بیٹھا رہا۔
یہ سب کیا تھا ڈاکٹر پریا؟ ہمیں سب کچھ جلد از جلد اگلوانا ہے اس کے منہ سے۔ وہ دونوں کوریڈور سے ہوتے حامد کے آفس کی طرف جا رہے تھے جب حامد بے چینی سے بولا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے حامد سر۔ قاسم کے بارے میں جو باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں وہ کوئی معمولی چیزیں نہیں، اس کا منہ کھلوانے میں بہت وقت لگے گا۔ ان سیشن کو کامیاب بنانے کے لیے مجھے اس کا بھروسہ جیتنا پڑے گا، اور ایسے مجرموں کا بھروسہ جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حامد کو اب اس کی بات کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ وہ چلتے چلتے حامد کے آفس تک آ کے، میں چلتی ہوں، اب کل ملاقات ہوگی، وہ کہتے مین دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ حامد بھی اپنے آفس میں چلا گیا۔ قاسم کے جانے کے بعد گھر میں عجیب سا سناٹا پھیل گیا تھا۔ چند دن کا راشن جو گھر میں پڑا تھا اب ختم ہونے لگا تھا۔ کچھ ہمسایوں نے چند دن ترس کھا کر مدد کر دی تھی، لیکن غریب محلہ دار کتنی دیر امداد دیتے انہیں۔ قاسم کو جیل گئے ابھی چند دن ہوئے تھے اور گھر میں فاقے ہونے لگے تھے۔ اس پر شبنم ماں کے ساتھ برآمدے میں رکھی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں اپنی سونے کی بالیاں بیچ دوں۔ بجلی گئی تھی اور دونوں ماں بیٹیاں پسینے سے شلبور تھی۔ ہاتھ میں پنکھا پکڑے شبنم خود کو اور ماں کو ہوا دے رہی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک سونے کے طور پر میں نے ان دو بالیوں کو ہی دیکھا ہے۔ انہیں مت بیچنا اماں۔ تو پھر کیا کریں، بھوکے مر جائیں؟ ماں کہتے پھر سے رونے لگی تھی۔ شبنم نے بھی ایک دیر گہری سانس لی۔ تم فکر مت کرو اماں، میں کچھ کرتی ہوں۔ کیا کرو گی تم؟ کر ہی کیا سکتے ہیں ہم؟ اتنے مجبور، اتنے لاوارث ہو گئی ہیں۔ اللہ پوچھے ان پولیس والوں کو میرے معصوم بیٹے کو اٹھا کر لے گئے۔ ماں پولیس والوں کو کوس رہی تھی، جبکہ شبنم کے ذہن میں صرف ایک بات چل رہی تھی، گھر کا گزر بسر اب کیسے ہوگا؟ پہلے صرف غریبی تھی، اب بے بسی اور محتاجی بھی آ گئی تھی۔ محتاجی کی ضرب زندگی پر اتنی زور سے اور اتنی اچانک سے لگتی ہے کہ سہارا دینے والے سب سایہ دار جھٹک کر ٹوٹ گئے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کس سے جا کر مدد مانگے۔ یہی سوچتے شبنم کے ذہن میں ایک دم سے جھماکا سا ہوا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا پنکھا وہیں پھینکتے اور بھاگتے ہوئے اندر کمرے میں گئی جہاں اس کا چھوٹا سا موبائل چارج پر لگا تھا۔ شکر تھا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی اس نے مہینے کا پیکج لگوایا تھا، ورنہ شاید اس کے پاس کسی کو فون کرنے کے لیے بھی پیسے نہ ہوتے۔ اس چھوٹے سے بٹنوں والے فون پر ایک نمبر ملاتے کسی کو کال کی اور فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے کال پک نہیں کی گئی تھی۔ اس نے دوبارہ کال ملائی۔ تقریباً 5ویں کال پر مقابل نے کال اٹھائی۔ اگر کال نہ اٹھانے والا ڈیڑھ تھا تو کال کرنے والا بھی ادیڑھ بنا ہوا تھا۔ Who the hell you are؟ نیند میں ڈوبی زوبیہ کی چنگھاڑتی ہوئی آواز فون کے اسپیکر سے گونجی۔ شبنم کے کال نے اس شہزادی کی نیند میں خلل پیدا کر دی تھی۔ زوبیہ کی انگریزی ایک بار پھر شبنم کے سر کے اوپر سے گزری تھی۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر چھوٹی سی نبا نما اسکرین کی طرف دیکھا کہ کال پک بھی ہوئی ہے یا ہیلپ لائن کی کوئی لڑکی انگریزی میں کچھ بول رہی ہے، لیکن وہاں کال چل رہی تھی۔ اس نے پھر سے فون کان سے لگا لیا۔ کیا تکلیف ہوئی ہے جو صبح سویرے کال کر دی ہے؟ کہ زوبیہ اردو میں بولی۔ شبنم جی بھر کر حیران ہوئی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی کہ صبح سویرے کال کی ہے۔ زوبیہ باجی، میں شبنم بات کر رہی ہوں۔ زوبیہ کی آواز اس قدر کاٹنے والی اور رعب دار تھی کہ شبنم بیچاری نہ چاہتے ہوئے بھی خوفزدہ ہونے لگی۔ کون شبنم؟ دوسری جانب پہچاننے سے فوراً انکار کیا گیا۔ شبنم نے بے اختیار دھوپ نکلا۔ یہ تو ایک دن میں اسے بھول، لیکن کوئی بات نہیں، وہ مصروف ہوں گی۔ ایک دن میں نہ جانے کتنے لوگوں سے بات کرتی ہیں، نکل گیا ہوگا اس کا نام ذہن سے۔ شبنم نے اپنے معصوم دل کو تسلی دی۔ جی میں شبنم ہوں، قاسم کی بہن۔ کل آپ کو کال کی تھی۔ آپ کب تک چھڑوائیں گے بھائی کو جیل سے؟ قاسم کا نام سنتے ہی زوبیہ کے ذہن میں فوراً سے جھماکا ہوا اور وہ جو پرسکون سی اپنے بستر پر لیٹی تھی فوراً سے کھڑی ہوتی باہر بالکنی کی جانب بھاگی۔ ایک نظر پیچھے مڑ کر سکون سے سوئے جبران کی طرف دیکھا اور بالکنی کا دروازہ اپنے پیچھے بند کرتے باہر آ گئی۔ اتنی صبح کیوں فون کیا ہے؟ بولا ہے نا چھڑوا دوں گی تمہارے بھائی کو جیل سے، صبر کرو تھوڑا۔ باجی وہ ہمارے گھر میں اکیلا کمانے والا تھا۔ جس دن سے اس کو جیل ہوئی ہے گھر میں روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں۔ مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں، ہاتھ ویسے ہی تنگ تھا اور اب تو کہیں سے مزید پیسے آنے کی امید بھی ختم ہو گئی ہے۔ بات کرتے کرتے اس کی آواز رند گئی تھی۔ زوبیہ نے گہری سانس لی۔ اس کی کال کرنے کی وجہ اسے اب سمجھ آئی تھی، لیکن شبنم کے ذہن میں یہ خیال بالکل نہیں تھا کہ وہ زوبیہ سے پیسے مانگے گی۔ لیکن زوبیہ یہی سمجھی تھی۔ اچھا رو نہیں، میں تمہیں ایک ایڈریس بھیج رہی ہوں، آج وہاں آ جانا اور میرے سے کچھ پیسے لے جانا جب تک قاسم بھائی نہیں آتا۔ ان پیسوں سے گزارا کر لینا اور آئندہ مجھے اتنی صبح صبح کال کر کے پریشان مت کرنا۔ زوبیہ نے کٹاخ سے فون رکھ دیا۔ شبنم تو شل کھڑی رہ گئی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے تو کال کی تھی تاکہ اسے یاد کروا سکے قاسم ابھی بھی جیل میں ہے، لیکن وہ تو اسے پیسے دینے کا کہہ رہی تھی۔ میں ان سے پیسے ہرگز نہیں لوں گی، اس نے فوراً خود سے کہا، لیکن پھر ایک طرف دماغ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ پیسے نہیں لو گی تو کھاؤ گی کہاں سے؟ اللہ لگا کہ کوئی ذریعہ بنا تھا، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ دو مختلف خیالات اس کے ذہن میں آپس میں جنگ کرنے لگے تھے۔ اس کے فون پر میسج رنگ ٹون ہوئی۔ زوبیہ نے ایڈریس بھیج دیا تھا۔ وہ ساکت کھڑی بس سکرین پر نظر آتے لفظوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی جو اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ شبنم کے ساتھ کال بند کرتے ہی زوبیہ نے فوراً سے غفور کو کال ملائی۔ غفور وہی بوڑھا شخص تھا جو ہاسپٹل میں قاسم کے ساتھ نوکری کرتا تھا۔ ناخن
دانتوں تلے چھپاتے ہوئے بے چینی سے بالکنی میں چکر کاٹتے ہوئے دوسری طرف سے کال پک ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم میڈم جی۔ غفور کال اٹھاتے مودی انداز میں بولا، مجھے اسرائیل نے آ کر بتانا تھا کہ قاسم کو جیل ہو گئی ہے۔ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں چلائی، پھر ایک دم گھبرا کر بالکنی کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ مرر بال سے وہ اندر کا منظر دیکھ سکتا۔ جبران پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ دوسری طرف سے اس کی بات سنتے غفور کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میڈم جی، وہ میں آپ کو بتانے ہی والا تھا، وہ بکھلا گیا۔ کب؟ جب پولیس اس سے سب کچھ اگلوا لیتی تب۔ اگر پولیس کو کچھ پتہ چلا نا غفور، تو سب سے پہلے تم مرو گے۔ اور یہ کس نے بولا ہے قاسم کو کہ وہ اپنی بہن کو میرا نمبر دے؟ میری زندگی میں آگے کم مسئلے ہیں جو میں اب اس کی بہن کے مسئلوں سے بھی نپٹوں۔ میڈم، میری قاسم سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ مجھے بجنی کے کام کے لیے دوسرے شہر جانا پڑ گیا تھا۔ بجنی کو معلوم ہے قاسم گرفتار ہو گیا ہے؟ جی۔ اس نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں، اور وہ ویسے بھی کہاں کچھ بولتی ہے۔ بجنی تک کو بھی معلوم ہے؟ بس نہیں معلوم تو مجھے نہیں معلوم۔ مجھے لگا جبران سر نے آپ کو بتا دیا ہوگا۔ وہ مجھے ایسے کاموں کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ قاسم منہ تو نہیں کھولے گا نا؟ مجھے نہیں لگتا، وہ نفسیاتی بندہ ہے۔ پولیس اسے ویسے ہی کچھ دنوں تک پاگل سمجھ کر پاگل خانے بھیج دے گی، اور اگر اس نفسیاتی نے کچھ بول دیا پھر وہ نہیں بولے گا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ پر اب کہ غفور خاموش ہو گیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ میں کوشش کرتی ہوں جبران کے اگلے پلان کے بارے میں معلوم کرنے کی، تب تک تم کوشش کرو قاسم سے کچھ ملاقات کرنے کی، اور میں اس سے مل کر کیا کروں گا؟ ایڈیٹ، اسے سمجھاؤ گے کہ جو مرضی ہو جائے اپنا منہ نہیں کھولنا، کیونکہ اگر اس نے ایک لفظ بھی بتا دیا تو سب سے پہلے تم ڈوبو گے، پھر بجنی اور پھر میں۔ ہم بجنی سے مدد لے سکتے ہیں۔ ویسے کیسی مدد؟ بجنی جتنی کام کی بندی ہے اتنی فضول انسان ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں ان سے بات کرنے کی، شاید ان کے پاس کوئی حل ہو۔ کس چیز کا حل؟ قاسم کو جیل سے چھڑوانے کا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے پاس ایسا کوئی پلان ہو۔ استدعا ہنستے زوبیہ نے غفور کی بات ہوا میں اڑا دی۔ آپ شاید بھول رہی ہیں لیکن بجنی کی پہنچ بہت دور تک ہے۔ ٹھیک ہے، جو مرضی کرو تم دونوں، لیکن مجھے بہت جلد کوئی اپ ڈیٹ چاہیے، اور تم جتنی جلدی ہو سکے قاسم سے جا کر ملو۔ جی میڈم۔ ٹھیک ہے، رکھتی ہوں میں فون۔ زوبیہ کال بند کرتے واپس کمرے میں آ گئی۔ جبران ابھی بھی سو رہا تھا۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھا، 1 بجنے والے تھے۔ اب دوبارہ سونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کافی دنوں بعد جبران اتنا پرسکون سویا تھا، اس لیے وہ اس کے لیے اچھا سا ناشتہ تیار کروانا چاہتی تھی۔ وہ فون چارج پر لگاتے وارڈروب کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی تاکہ اچھا سا تیار ہو کر جبران کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا سکے۔ وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی یا جو کچھ بھی ماضی میں کر چکی تھی، سب ایک طرف، لیکن زوبیہ جبران بیوی بہت آئیڈیل اور کمال کی تھی۔ جبران کی ایک چیز کا خیال وہ ماں کی طرح رکھتی تھی، اور اس بات کی گواہی تو ہر کوئی دیتا تھا۔ شاید روبینہ عاصم نے بھی اسے اتنا لاڈ سے نہیں رکھا ہوگا جتنے لاڈ زوبیہ جبران کے اٹھاتی تھی۔ وہ واقعی اس سے بہت محبت کرتی تھی، اور زوبیہ کی اسی بے پناہ محبت میں جبران کو ایک چھوٹا بچہ بنا دیتا۔ زوردار ٹکر کے نتیجے میں آخری سیڑھی پر کھڑی شبنم لڑکھڑا کر نیچے بنی 3 سیڑھیوں سے دڑام نیچے گری۔ کمر کو ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس کے چلانے کی آواز دور تک گئی تھی۔ کمر پر ہاتھ رکھے اس نے سر اٹھا کر اس چٹان نما وجود کو دیکھا جس سے وہ ٹکرائی تھی، اور اس وجود پر نظر ڈالتے ہی اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ اس کی نظر سب سے پہلے اس کے جوتوں پر پڑی، سیاہ لیدر کے جوتے جو اس کے گھر کے برتنوں سے زیادہ چمک رہے تھے، سیاہ پینٹ پر اس نے آف وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ شرٹ کے بازو کہنیوں تک فولڈ تھے، اور اس فٹڈ شرٹ میں اس کے کسرتی بازو اور چوڑا سینہ صاف واضح ہو رہا تھا۔ سیاہ ٹائی پہنے، ہاتھ میں مہنگی گھڑی سجائے اس کا ملازم پیچھے کھڑا ہینگر میں لٹکا سیاہ کوٹ پکڑے آگے کو جھک کر شبنم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شبنم کی نظر ملازم سے سامنے کھڑے وجود کے چہرے پر پڑی، وہی تیکھے نقوش جن کو دیکھ کر وہ زندگی میں پہلی دفعہ مردانہ حسن سے مرعوب ہوئی تھی۔ بوڑھی اسٹیبل اب تراشی ہوئی تھی، بال نفاست سے جیل لگا کر سیٹ کیے گئے تھے، لمبی پلکوں والی آنکھیں ڈھلتے سورج میں چمک رہی تھیں۔ ماتھے پر بل لیے وہ شبنم کو گھور رہا تھا۔ شبنم اب بھی زمین پر گری سر اٹھائے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہو از شی؟ اس کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے جبران نے پیچھے کھڑے اپنے ملازم سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم سر، میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اسے۔ جبران نے واپس مڑ کر شبنم کی جانب دیکھا۔ وہ اب ہاتھ جھاڑتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سفید رنگ کی پرانی شلوار جس پر جگہ جگہ داغ لگ چکے تھے، شلوار کے اوپر لون کی رنگ برنگی سادہ قمیض پہنے، سر کو سفید رنگ کی چادر سے ڈھکے وہ اب نروس ہو رہی تھی۔ جبران کی نظر اس کی چپل پر پڑی، گرنے کی وجہ سے وہ ٹوٹ چکی تھی یا شاید پہلے سے ہی ٹوٹی ہوئی تھی۔ سر پر دوپٹہ صحیح کرتے وہ سر جھکائے جھجکتے ہوئے زمین کو گھوڑے چلے جا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ جبران کے پکارنے پر وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ جی میں شبنم۔ کون شبنم؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ شبنم کے ذہن میں کچھ دیر پہلے کا منظر چلنے لگا۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتی تھی لیکن
پھر مجبوری اور پیٹ کی بھوک اسے یہاں کھینچ لائی تھی۔ گھر کا پتہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جب اس نے گھر سے نکل کر رکشے والے کو ایڈریس دکھایا تو وہ اسے یہاں چھوڑ گیا تھا۔ اتنا بڑا ولا دیکھ کر وہ گش کھا کر گرتے گرتے بچی تھی۔ زبینہ کا نام سنتے اسے گارڈ نے گھر میں داخل ہونے دیا۔ ویسے بھی عاصم حسین کی موت کے بعد اتنے لوگ آ جا رہے تھے کہ گارڈز نے اس کی جانب زیادہ دھیان نہیں دیا۔ باہر سے تو یہ ولا خوبصورت تھا ہی، لیکن اندر جدید طرز کے آرکیٹیکچر نے اسے مزید حیران کر دیا۔ وہ چھوٹے سے مکان میں رہنے والی لڑکی تھی، ایسے گھر اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ اسی حیرانگی میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب اندر سے اجرت میں آتے جبران کے ساتھ ٹکرا گئی۔ جبران کے پیچھے کرا ملازم اندر چلا گیا تھا تاکہ زوبیہ کو بلا کر لا سکے۔ جانتا تھا جبران لیٹ ہو رہا ہے اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ اس لڑکی کی انویسٹیگیشن کر سکے۔ میں نے زوبیہ باجی سے ملنا ہے۔ کون ہو تم؟ ملازم کے ساتھ باہر آتی زوبیہ نے بھی وہی سوال کیا تھا۔ شبنم نے ایک بار پھر آنکھیں پاٹ کر اپنے سامنے کھڑی حسن کی دیوی کو دیکھا۔ گہرے سرخ رنگ کی کڑاہی والی قمیض، ٹخنوں سے اونچا ہم رنگ پاجامہ اور گلے میں پرنٹڈ شفون کا دوپٹہ۔ اس کے سلک کے لمبے گھنے بال اوپر سے بالکل سیدھے اور نیچے سے کرلی تھے، آدھے بال کیچر میں بند تھے اور چہرے کے اطراف میں کچھ آوارہ لٹیں گر رہی تھیں۔ چہرے پر میک اپ بہت ہلکا تھا، خوبصورت گلابی نقوش، پرکشش آنکھیں، سرخی مائل گال، گڑیا جیسے ہونٹ۔ شبنم سر سے پاؤں اپنے سامنے کھڑی انتہائی حسین لڑکی کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ کون ہو تم؟ ایسے ہی گمسم کھڑا دیکھ کر زوبیہ پھر سے بولی۔ شبنم اب کہ اس کے پاؤں کو دیکھ رہی تھی، سلور رنگ کی پتلی سٹریپ والی چپل پہنے اس کے پاؤں وزن پڑنے پر گلابی ہو رہے تھے۔ جی میں شبنم ہوں، آپ نے بلایا تھا کہ کہا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ شبنم کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا تھا جب زوبیہ نے اسے فوراً سے ٹوک دیا۔ جبران خاموش بت بنا دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ جبران آپ جائیں، وہاں پر آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کون ہے زوبی؟ آپ فکر مت کریں، اسے میں نے ہی بلایا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ اسے گلے لگاتے اور بالوں پر بوسہ دیتے جبران اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ شبنم کے لیے اتنے کھلے میں محبت کا ایسا اظہار بہت حیران کن تھا۔ وہ نہ جانے کیوں خود سرخ پڑنے لگی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ جبران جا رہا ہے تو بخلاتے ہوئے اس کی جانب مڑ کر دیکھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ جاتے شبنم حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سید جبران حسین پر شبنم کو بہت بڑا کرش آ چکا تھا۔ جبران کی گاڑی اب مین گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ زوبیہ کی آواز پر بند ہوتے گیٹ کو دیکھتی شبنم گڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی۔ جی کچھ نہیں، اندر آؤ۔ زوبیہ دروازہ کھولتے اندر چلے گئی۔ شبنم بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ اندر کوریڈور پار کرتے ہوئے اسے ایک بڑے سے ہال میں لے آئی۔ یہ گھر کا لاؤنج تھا۔ بیٹھو، اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر زوبیہ خود بھی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ شبنم کھڑی بس وہاں رکھے صوفوں کو گھور رہی تھی۔ اتنے خوبصورت اور قیمتی صوفوں پر بیٹھتے وہ جھجک رہی۔ کیا دیکھ رہی ہو آپ؟ جی کہاں بیٹھنا ہے؟ جھجکتے ہوئے اس نے پوچھ لیا۔ میرے سر پر۔ صوفے پر بیٹھو اور کہاں بیٹھنا ہے؟ اکتا کر زوبیہ نے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ اس لڑکی کو ہر بات 2 دفعہ کیوں بتانی پڑتی ہے؟ جی۔ بخلا کر شبنم بیچاری صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں تمہیں کچھ پیسے دے دیتی ہوں، لیکن اس کے بعد مجھے قاسم کے حوالے سے فون کر کے تنگ مت کرنا۔ میں کوشش کر رہی ہوں اسے چھڑوانے کی، جیسے ہی کچھ ہوگا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں نے صبح آپ کو پیسوں کے لیے کال نہیں کی تھی، جس لیے بھی کی تھی، میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گی کہ تمہارے 2-3 مہینے آرام سے گزر جائیں گے۔ آپ کو میرے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہی۔ تمہارے بھائی نے کسی وقت میں میری بہت مدد کی تھی، بس اسی کا بدلہ اتار رہی ہوں۔ زوبیہ کی اس بات پر شبنم خاموش ہو گئی تھی۔ زوبیہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ پیسے لا سکے، اور شبنم پیچھے خاموش بیٹھی ارد گرد رکھی چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ پیسے لے کر جب وہ گھر آئی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں کو کیا بتائے کہ اسے یہ پیسے کہاں سے ملے ہیں۔ زوبیہ نے اسے اچھے خاصے پیسے دیے تھے۔ پہلے تو اتنے پیسے دے کر وہ بخلا گئی تھی اور لینے سے انکار کر دیا، لیکن پھر زوبیہ کے اصرار پر رکھ اتنے پیسے لے کر وہ اکیلے گھر آتی ڈر رہی تھی، تو زوبیہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ اسے گھر چھوڑنے آئی تھی۔ اس کے محلے کی تنگ گلیوں میں زوبیہ کی بڑی گاڑی آ نہیں سکتی تھی، اس لیے شبنم کافی پیچھے اتر گئی تھی۔ دوپٹے میں نوٹوں کا بنڈل چھپا کر گھر آتے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جب وہ گھر آئی تو اماں سو رہی تھیں۔ اماں کو وہ یہ کہہ کر گھر سے نکلی تھی کہ وہ پچھلی گھڑی میں ماسٹر جی کے گھر جا رہی ہے تاکہ ان سے کسی چھوٹی موٹی نوکری کی بات کر سکیں۔ اماں اس کی بات پر ناخوش ہوئی تھیں، لیکن اسے جانے سے روکا بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے دوپٹے میں پیسے چھپائے اندر آ گئی۔ اپنے کمرے میں پیسے چھپا نہیں سکتی تھی کیونکہ اماں اندر آتی رہتی تھیں۔ وہ قاسم کے کمرے میں گئی اور اس کی الماری کھولی گئی۔ کل اماں اس کے کپڑے پکڑ کر رو رہی تھیں، اگر یہاں پیسے رکھے تو بھی ماں کی نظروں میں آ جائیں گے۔ وہ کمرے کے بیچ میں کھڑی ارد گرد پڑی چند چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ قاسم کے کمرے میں پلنگ تھا۔ وہ پلنگ کے پاس آئی اور چادر ہٹا کر اس کا گدا اٹھایا۔ وہ گدے کے نیچے پیسے چھپا سکتی تھی۔ کمرے کی صفائی ہمیشہ وہی کرتی تھی، لیکن گدا اٹھاتے جو چیز اسے نظر آئی، اس کے ہاتھ میں پکڑے پیسے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر بکھر گئے۔ میرا نام زوبیہ جبران ہے۔ جبران، یہ انجان سا لفظ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میرے نام کے ساتھ جڑا ہے۔ ایک عجیب سا بوجھ ہے جو اب مجھے اپنے نام کے ساتھ محسوس ہوتا ہے۔ میرا نام اب مجھے اپنا اپنا سا نہیں لگتا۔ اس ایک لفظ کے اضافے سے بہت کچھ بدل گیا ہے۔ میری زندگی نے
180 ڈگری کا پلٹا کھایا ہے اور مجھے کشمیر کے مہمان نواز لوگوں میں سے اٹھا کر ان بڑے شہروں کے بے حس اور مردہ دل لوگوں کے بیچ لا کر پھینک دیا ہے۔ مجھے ان شہروں کی اونچی عمارتوں، تیز آوازوں اور خاص طور پر یہاں کے ظالم لوگوں سے بہت خوف آ رہا ہے۔ یہاں سب کچھ بہت خوفناک ہے، بالکل اس بھوت بنگلے کی طرح یہاں پر جہاں میں بچپن میں اپنے سب بہن بھائیوں کے ساتھ گئی تھی اور اس قدر زور سے چلائی تھی کہ مجبوراً انہیں مجھے آدھے راستے سے واپس لانا پڑا تھا۔ ساون کا وہ میلہ مجھے آج بھی یاد ہے، اس بھوت بنگلہ کی یاد آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے، لیکن یہ شہر میرے دماغ میں ایک نئی خوفناک یاد چھوڑ رہا ہے۔ میں اس بڑے شہر کے ہجوم کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ مجھے کشمیر کی وادیوں اور ٹھنڈی ہواؤں میں واپس جانا ہے، اس شہر کا مردہ پن مجھے راس نہیں آ رہا۔ کیا کر رہی ہو زوبیہ؟ اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ ہڑبڑا کر اس نے ڈائری بند کی اور مڑ کر پیچھے دیکھا۔ جبران کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی جانب آ رہا تو فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ نام محسوس انداز میں ڈائری کو پڑھے گی اور چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ سرخ رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس اس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی اتری نہیں تھی۔ چہرے پر مناسب میک اپ کیے، بالوں کا خوبصورت سٹائل بنائے، وہ بے انتہا خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ آج اسے جبران کے قریبی دوستوں کی طرف سے دی جانے والی ایک دعوت پر جانا تھا۔ جبران نے اسے تیار کروانے کے لیے اسپیشل میک اپ آرٹسٹ رکھی تھی، جو ہر دعوت سے پہلے اس کو تیار کر کے جاتی تھی۔ زوبیہ کو میک اپ اور ہیئر سٹائلنگ نہ ہونے کے برابر آتی تھی۔ شادی کو تقریباً 2 ہفتے ہونے والے تھے اور دعوتیں تھیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ کبھی کسی کے گھر ناشتہ، کبھی کسی کے فارم ہاؤس پر لنچ، تو کبھی 5 اسٹار ہوٹل میں رات کا ڈنر۔ ان 2 ہفتوں میں وہ جتنے لوگوں سے مل چکی تھی، اتنے لوگ تو شاید اس کے پورے گاؤں میں بھی نہیں تھے۔ کچھ بھی نہیں۔ جبران کو سامنے دیکھتے اس نے وہی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی جو شادی کے اگلے دن سے اس کے چہرے پر سجی تھی۔ جبران دھیمے سے ہنستے آگے آئے اور اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ ریلیکس، میں تمہارے ساتھ ہوں گا وہاں۔ شادی کے اتنے عرصے میں جبران سمجھ گیا تھا کہ وہ ایسی گیدرنگز میں جانے سے گھبراتی ہے، اس لیے وہ ہر وقت سایہ کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا۔ جانتا تھا زوبیہ کو اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ زوبیہ اس کی بات پر بس ہلکا سا مسکرا دی۔ جبران اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روم سے لے آیا۔ پیچھے ٹیبل پر پڑی ڈائری کے پنے بالکنی کے کھلے دروازے سے آتی ہوا کی دوش پر اڑنے لگے تھے۔